अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फैज़ा रियाज। व्यूअर्स, कल DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सानिहा 9 मई जिन्होंने किया है उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज उनकी जानिब से कहे गए थे कि कौम भी उन्हें मुआफ़ नहीं करेगी। तो इसका आज जवाब जो दिया गया है वो जेल में बैठे हुए हजरत ने दिया है। अब वो ये कह रही हैं कि मैं क्यों मुआफ़ी मांगूँ, बल्कि इनको मुझसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए है 9 मई के हवाले से। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आपने बनाना है एक इंक्वायरी कमीशन तो आप ज़रूर बनाएं, 2014 के धरने की तहकीकात ज़रूर करें। आई विल बी हैप्पी कि मैं उसका पार्टिसिपेट बनूं और उसमें फिर सबको बताऊं कि आखिर क्या वजूहात थी, क्यों धरना दिया गया है। लंदन प्लान का जिक्र किया उनकी जानिब से। उसके अलावा शेर अफजल मरवत अपनी पार्टी से बहुत नाराज़ है क्योंकि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना था। उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि बानी PTI ने मुझे अनाउंस किया है, लेकिन अब फाइनली शेख वकास, जो कि कल भी हमने आपसे खबर शेयर की थी, बाकायदा तौर पर उनका नाम जो है स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया जाएगा। और अब शेर अफजल मरवत बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और बड़े बड़े सख्त अल्फाज वो अपनी पार्टी क़यादत के बारे में कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं मेरा लीडर जो है वो बानी PTI है। और उसके बाद हम वकला की हड़ताल की बात करेंगे। आज GPO चौक में जो कुछ हुआ है, आखिर ये वकला क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, इस पर हम आपको डिटेल बताएंगे कि आखिर मुद्दा है क्या, क्यों ये हड़ताल कर रहे हैं। और गज़ा के लिहाज से तो हमेशा हम बात करते हैं, और जो उनका जंग बंदी का मुआहदा है और नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए हैं उस पर बात करते हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले 2014 का अगर धरना इंक्वायरी कमीशन बनता है तो बानी PTI उसमें साथ होंगे। वो कह रहे हैं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, ये लोग मुझसे माफ़ी मांगे। तो आखिर ये बता दीजिए कि पूरी कौम के साथ ये जो मजाक अभी तक किया जा रहा है स्टिल PTI की जानिब से, और उनके जो अहकामात और उन किस्म के जो बयानात दिए जा रहे हैं, क्या सिर्फ अवामी बची है फिर उनके बयानात की पादाश में जेल भुगतने के लिए? जी, मेरे ख्याल से खान साहब की तो बात आप छोड़ें कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मेरे ख्याल से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकलीफ पूरी PTI को बहुत ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि बड़ी खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू की उन्होंने, आपको ढकी छुपी रखी नहीं है उन्होंने। ये जो अब हमें इतलात मिल रही हैं कि जी वो इंतशार खान साहब ये फरमा रहे हैं कि बनाएं जी कमीशन आप, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, पेश होने के लिए तैयार हूँ। वो गालबन इम्प्लाइडली इस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट कर रहे हैं कि देखें किया धरा तो सारा आपका था ना, मैं तो बीच में एक इंस्ट्रूमेंट बना था ना। वो एक तरह से धमकी है। अब वो इसकी धमकी कोई असर रखती है नहीं रखती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक तरह से धमका रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि जी मुझे अगर आप कमीशन में बुलाएंगे या कमीशन बनाएंगे, मेरी पेशी कराएंगे, तो मैं तो फिर सारे राज खोलूँगा, असल बातों से मैं पर्दा चाक करूँगा। दूसरी बात ये कही गई कि जी ये जो उस दिन सिक्योरिटी हटाई गई थी, ये किसके कहने पे हटाई गई थी? हाँ। इसके ऊपर मेरा दिल तो बड़ा गंभीर कमेंट करने को चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए आपसे भी पूछता हूँ और आपके ज़रिए मैं इंतशार खान और उनकी सारी पार्टी से पूछता हूँ कि अगर उस दिन फ़ौज जवाबी कार्रवाई करती तो बनता क्या आपके साथ? लाशें वहाँ से उठाता कौन? बजाय ये कहने के कि तारीफ़ करनी चाहिए कि इतनी ज़बरदस्त प्रोवोकेशन के बावजूद पुलिस फ़ौज ने रिएक्ट नहीं किया है, आप उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम धर रहे हैं। स्टेट अपने लोगों पर कैसे रिटेलिएट कर सकती है? इस वक्त आप ये तासुर दे रहे हैं कि जी वो जो फुटेज थी वो सारी जो है वो गायब कर दी गई है। CCTV फुटेज जितनी भी थी वो गायब कर दी गई। भाई किसी फुटेज की जरूरत नहीं है। आपकी तो अपनी पार्टी के लोगों ने बना के वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पागल किया हुआ था कि देखिए हमने क्या कर दिया है। आपको याद है ना कि 9 मई वाले दिन तो ये ऐसे था जैसे मुल्क फतह कर लिया उन्होंने। जी, ऐसे ही था। तो ये आपको तो किसी गवाही, किसी सबूत की जरूरत तो उन्होंने खुद बना के सोशल मीडिया पर डाला। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उनको तो किसी चीज़ की, किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा एक उन्होंने और वो दरफुंतनी छोड़ी है कि जी मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। जी, मेरे ख्याल से ये इंतशार खान साहब जैसा बंदा ही ये मुतालबा कर सकता है, क्योंकि जो कुछ भी 9 मई को करवाया गया उसका ऑथर, उसके सहूलतकार, उसके मंसूबा साज कौन है? खान साहब तो है ही हैं, क्योंकि उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। और वो बैठ के सुप्रीम कोर्ट में धमकी भी दे रहे थे कि आज ये किया तो देखा क्या हुआ, कल मुझे दोबारा पकड़ोगे तो इससे भी बदतर होगा। ये याद है ना आपको? माफी कौन मांगे और किस वजह से मांगे? देखिए, गुजारिश ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत वक्त के माफ़ी मांगने का सवाल इसलिए नहीं उठता कि उस दिन स्टेट के ऊपर हमलावर उनकी पार्टी हुई थी और एक मकाम पर नहीं हुई थी। कम अज़ कम कोई 41 के करीब मकामात थे जिन पर हमला किया गया था, और वो सारे के सारे मिलिट्री और डिफेंस की इंस्टॉलेशंस थी, या कोर कमांडर का घर था, या GHQs थे।
تو یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایک پلانڈ طریقے سے ہوا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتشار خان صاحب یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ آئی ایم اسٹرانگر دین دا اسٹیبلشمنٹ، آئی ایم اسٹرانگر دین دا آرمی، آئی ایم ابو ایوری ون۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ Now he's been arrested. ہاں، وہ مطلب ہے وہ غرور جو ہے، جس کو تکبر اور غرور، ایروگنس کہہ لیں، آپ نام اس کے جو مرضی رکھ لیں، جو سارے ریفلیکشنز ہیں ان کی پرسنالٹی کے، تو بالآخر کہیں نہ کہیں تو بات اللہ تعالیٰ نے بھی روکنی ہوتی ہے نا جی۔ اب آپ دیکھیں کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اصولی طور کے اوپر پی ٹی آئی کے پاس اب دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ انتشار خان کی سیاست کو پرسو کرتی رہے اور گند مچاتی رہے، مزید انتشار پھیلاتی رہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتی رہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ وہ مین سٹریم پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے مساق جمہوریت کریں، مساق معیشت کریں، تاکہ اس ملک کا کوئی فائدہ ہو۔ لیکن یہ توقع رکھنا ان سے عبث ہے، میرے خیال سے وہ اس طرح سے پازیٹیو سوچنے والی پارٹی ہے ہی نہیں۔ ابھی گندم سکینڈل کی انہوں نے بات کی ہے نا، وہ تو دیکھیں، ان کو تو موقع چاہیے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، جو بھی کوئی حالات کسی طریقے سے ابتر ہو رہے ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں آپ نے نکال دیا اقتدار سے۔ وہ تو اپنی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں نا، آپ نے جاتے جاتے ایک معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ کی حکومت تھی، اور پھر رخصتی سے تھوڑی سی دیر پہلے اس کو توڑ بھی دیا، بریچ کر دیا۔ یعنی وہ کتنا بڑا تباہ کن گیپ کریٹ کر کے گئے تھے بٹوین آئی ایم ایف اینڈ پاکستان گورنمنٹ، کہ اس کو پاٹنے کے لیے اس گیپ کو کیا کیا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے، کہ کس قسم کی کنڈیشنلٹیز ہم کو ایکسیپٹ کرنی پڑی ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ ہے۔ ایٹ دی اینڈ ایونچولی ایکسیپٹ تو پبلک کو ہی کرنی ہے نا۔ obviously یہ سارا کچھ بھگتتی تو پھر قوم ہی ہے نا جی۔ ایک اور بات جی مجھے بہت حیرت ہوئی ہے، وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کسی ذی شعور آدمی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی سیاسی میں کیا لفظ استعمال کروں، سیاسی پیر کہہ لیجئے آپ، یا سیاسی جو اوتار ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کی نافرمانی پہ تل جائیں۔ اسد کیسر صاحب جیسا بندہ جو سپیکر رہا ہے نیشنل اسمبلی کا، وہ یہ کہتا ہے ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے ہیں۔ اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں، میں تو کوئی بات غلط نکل جائے گی میرے منہ سے۔ ویری انیتھیکل، ویری انیتھیکل۔ یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کسی ایک ایسے شخص کو جو اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کے جذبات رکھ رہا ہے کہ میں اپنے سیاسی اوتار کو خوش کرنے کے لیے میں تو اپنے باپ کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دس، یہ سب کچھ جو ہے، یہ اب مجھے بتائیں نا میں کیا اس کا نتیجہ اخذ کروں کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو اس کا کیا مطلب، اس عام آدمی اگر یہ سنے گا تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دس از ریئلی بیڈ۔ لیکن بخاری صاحب، میرا کوشچن پتہ کیا تھا کہ ان سب بڑے بڑے سے بیانات کی پاداش میں سزا بھگتنے کے لیے کیا صرف عوام ہی ہے؟ کیونکہ کل پھر 9 مئی ہے نا، اور ایک سال مکمل ہو رہا ہے۔ اگر کچھ انہونی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، اگین ایسے سٹیٹمنٹ کی وجہ سے عوام بھڑکے گی نا۔ دیکھیے وہ بات ہم نے بعد میں کرنی تھی، لیکن میں اس کا ایک حوالہ یہاں دیتا جاؤں کہ جو اب پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے یا جس صورتحال سے پی ٹی آئی دوچار ہے، 9 مئی جیسا ہنگامہ کرنا، 9 مئی جیسی لالنس کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جب ہم شیر افضل مروت پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس نے خود کیا کہا ہے پارٹی کے بارے میں۔ ان کے تو بڑے سخت ریمارکس ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ 2-3 باتیں اب بالکل طے ہو گئی ہیں۔ وہ الزامات تو لگائے جا رہے ہیں کہ لندن پلان میں یہ ہوا تھا، لندن پلان میں یہ ہوا تھا۔ انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ جب وہ لندن گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اپنے سالے کی لابنگ کرنے کے لیے ایک پاکستانی نژاد جاوید صادق کے مقابلے میں ایک یہودی کی لابنگ کے لیے جب وہ گئے تھے، تو اس وقت بھی بات لندن پلان کی ہوئی تھی کہ وہاں بیٹھ کے بھی ایک لندن پلان بنا تھا، جس کے نتیجے میں پھر پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی تھی۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت کی جائیں گی تو شاید ریلیونٹ لگیں، لیکن یہ ساری باتیں کسی نہ کسی وقت ہم ضرور کریں گے۔ تانے بانے تو ملتے ہیں نا، تانے بانے تو ملتے ہیں۔ ہاں، تانے بانے سارے ملتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم پر ان کے سپانسر جو تھے بیرونی طاقتوں سے زیادہ اندرونی طاقتیں بھی تھیں۔ ایبسلیوٹلی۔ دیکھیے اندرونی طاقتیں تو خود تسلیم کر چکی نا، یہ جنرل باجوہ، جنرل حمید، فیض حمید جو ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی جی، ہم نے ایک تیسری سیاسی قوت کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمارے ہی گلے کو آ گئی۔ ہم ہی کو انہوں نے کہا میر جعفر ہے، میر صادق ہے، غدار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو، بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب آجائے جناب، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ شیر افضل مروت کی بات ہم کریں گے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ نہیں بن رہے، اور شیخ وقاص اکرم اس کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ 2 بار ملنے گئے، نہیں ملے۔ مجھے نا ایک بات یہاں کہنی پڑے گی
اگر آپ ریکال بھی کریں، اور میں آپ کو وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا حلقہ احباب ہے انتشار خان صاحب کا، اس میں یہ بات بہت کامن ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو ٹیشو پیپر کی طرح سے استعمال کرتے اور پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے اوپر جہانگیر ترین اور علیم خان سے زیادہ انویسٹمنٹ کسی نے کی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن ان سے جب آنکھیں پھیرنے پر آئے تو کیسے ان کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پرویز خٹک صاحب جو 2 مرتبہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے کا باعث تھے، جن کا انفلوئنس تھا، جن کی کوششوں سے وہاں پر 2 دفعہ حکومت بنی، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ تینوں حضرات جن کا میں نے ذکر کیا وہ پارٹی چھوڑ کے الگ اپنی پارٹیاں بنا کے بیٹھے۔ یہی کچھ حال جو ہے شیخ مروت صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ مروت صاحب نے نہ تو انویسٹ کیا، ابھی تازہ آئے تھے اور انہوں نے قد سے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ دے دیے جو کہ پی ٹی آئی والوں کو خود ہضم نہیں ہو۔ دیکھیے یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے بڑے بڑے، جب پارٹی کو ان کی ضرورت تھی، جب سارے بھاگ گئے تھے، چھپ گئے تھے جا کے چوہوں کی طرح سے اپنے اپنے بلوں میں، کوئی بندہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ یہ کریڈٹ دیں اس وقت کہ شیر افضل مروت اس وقت باہر نکلا، اس نے بات کی، اس نے آج کہا بھی ہے یہ، اس نے کہا یہ سارے گیدڑ جو ہیں یہ چھپ گئے تھے اور پارٹی جو ہے وہ ایک مردہ گھوڑا تھی جب میں نے سنبھالی تھی آگے۔ یہ بات بہت حد تک درست ہے، اس لیے کہ ریالٹی یہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو جناب جیل میں بیٹھے انتشار خان صاحب نے ان سے کہا کہ ایک بیان دے دیں کہ رجیم چینج کے پیچھے سعودی گورنمنٹ ہے، جب ان کا وفد یہاں پر موجود تھا۔ ٹھیک ہے، کتنا کروشل ٹائم تھا کہ اتنا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشنز میں 4 وزراء ہوں سعودی رائل فیملی کے، وہ آئے ہوئے ہوں اور آپ اس قسم کا بے تکا، بونگا، بے معنی، بغیر مقصد کے اور یعنی بغیر کسی گواہی کے آپ اتنا بڑا بیان دے دیں۔ جب وہ بیان دے چکے تو جناب علی انتشار خان صاحب کی پارٹی نے اور خود انتشار خان صاحب نے اس کی تردید کی کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیچارہ شیر افضل مروت جو ہے وہ کھڑا پھر وہی کہہ رہا ہوگا شیر افضل تو وڑ گیا۔ ابھی دوسری دفعہ جو ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا، تاثر یہ دیا گیا کہ سعودی حکومت نہیں چاہتی کہ آپ کو پی اے سی کا چیئرمین بنا، اور خدا کے واسطے کوئی عقل کو ہاتھ مارو، سعودی حکومت کا پی اے سی کی کمیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے جو ہاؤس کے اندر ایک ان ہاؤس کمیٹی ہے۔ اینی وے بھائی پھر اب یہ ایکسپوز بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ خان صاحب کو جا کے بتایا گیا، 2 باتیں بتائی گئی۔ ایک یہ کہا گیا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو نومینیٹ کیا چیئرمین تو ہم نہیں مانیں گے، پردہ ڈال دیں گے۔ اس کی بھی خواجہ آصف نے بھی تردید کر دی اور ساتھ ان کے ایک اور صاحب تھے، ان دونوں نے اس کی تردید کر دی کہ جناب ایسا، خواجہ آصف اور اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان دونوں نے اس کی تردید کر دی، ایاز صادق نے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بیچارہ شیر افضل مروت کرے تو کیا کرے؟ آخر کار اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں اب جا رہا ہوں واپس۔ یہ جو خان صاحب نے جو ان کے لیڈر ہیں انہوں نے جو تحریک احتجاجی چلانے کا اعلان کیا ہوا ہے، میں اب دیکھوں گا کہ کون چلاتا ہے تحریک، یہ جب نہیں ان سے چلے گی پھر میں آؤں گا واپس۔ تو خان صاحب کی یہ باتیں جو بڑی دردناک تھی، اس لیے آج میں ان کے لہجے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خان صاحب آج بہت دکھی تھے، افضل مروت خان صاحب جو ہے وہ آج بہت دکھی تھے اور انہوں نے، اچھا اس سے بھی زیادہ ڈس ریسپیکٹفل یہ تھا کہ وہ واقعی کروشل ٹائم میں بولتے رہے ہیں، بٹ خان صاحب نے ان سے 2 مرتبہ نہ کل ملے نہ آج ملے۔ دیٹ از ریئلی بیڈ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کا پارٹی میں کافی کنٹریبیوشن بھی ہے اور ایک وقت میں بہت امپورٹنٹ رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایک وقت میں ان کو اپنا سنگل سپوکس پرسن ڈکلیئر کیا، پھر ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ یو ول بی دا لیڈر آف دا اپوزیشن، کور کمیٹی کے بھی ممبر تھے، پھر وہ کور کمیٹی کے ممبر تو تھے ہی، لیکن ان کے ساتھ اب جو سلوک ہوا ہے کہ 3 مرتبہ وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں ملنے کے لیے، تینوں مرتبہ ان کو جیل سپرڈنٹ نے بتایا کہ خان صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑی تذلیل کسی ایسے بندے کی نہیں ہو سکتی جس نے پارٹی کے لیے کام کیا ہو، جس نے پارٹی کے لیڈر کا نام۔ مسئلہ کیا ہے عمر ایوب اور شبلی فراز کو ان دونوں کا نام لے رہے ہیں؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ پارٹی کے اندر دھڑوں کی بات جو ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پارٹی میں دھڑے ہوں، سیاسی جماعتوں میں دھڑے نہیں ہونے چاہیے، لیکن خان صاحب نے اپنی دانشمندی سے خود پارٹی کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں وکلا کا ایک بہت بڑا دھڑا جس کو قابض گروپ کہا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے، اس میں بھی 3 گروپ ہیں وکلا کے،
ٹھیک ہے جی، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے. ایک وہ جو ہیں جو ویٹرن ہیں جو حامد علی خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو بیرسٹر گوہر صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک یہ افضل مروت صاحب بھی تو بہرحال تھے نا جی، اور بابر امان صاحب بھی. ہیونگ سیڈ دیٹ، بیچارے افضل مروت کے ساتھ ہو گئی ہے زیادتی. ٹھیک ہے، اب یہ کس طرف کو یہ اونٹ کروٹ بیٹھے گا جا کے یہ ابھی تو پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ جی یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری لیڈرشپ ایکسپوز ہوگی، کیونکہ اب ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پارٹی میں. ٹھیک ہو گیا. جب میری ضرورت پیش آئے گی خان صاحب میرے لیے پیغام بھیجیں گے تو میں آ جاؤں. انہوں نے کہا میں تو الیکشن پہ لڑنا نہیں چاہتا، سب کچھ ان کے کہنے پہ کیا. کافی صورتحال گمبھیر تھی. آج ان کی پریس کانفرنس انہوں نے اڈیالہ کے باہر کی، وہ اس میں بہت دکھی تھے، اور وہ میرے خیال سے ان کا دکھی ہونا جو ہے وہ جائز ہے. اچھا جی، ایک اور بات ہے بخاری صاحب، اپڈیٹ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو دلی خواہش تھی کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اس کا نوٹیفیکیشن حکم نامہ آ چکا ہے، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے ججز کی جانب سے. دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے بتانا بہت ضروری ہے ناظرین کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جب بنی گلہ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ تاثر تھا کہ غالباً ان کو اس لیے رکھا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے، یعنی خان صاحب کے حوالے سے. ان کے تھرو بی بی کو بھی اس کا ادراک تھا کہ پارٹی کے اندر اس کے اوپر چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، لہذا بی بی یہ تاثر جو ہے وہ زائل کرنا چاہتی تھی. دوسری ایک جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بی بی کو یہ بھی بہت پریشانی لاحق تھی کہ چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور میں یہاں بنی گلہ میں ہوں، تو ان کو فیملی کی 2 بہنیں جو ہیں ان کی ایکسیس زیادہ ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو کون مل رہا ہے، کون مل کے کیا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر ان کی کوئی گرفت نہیں ہے. لہٰذا میں نے یہ پہلی دانشمند خاتون دیکھی ہیں جو گھر چھوڑ کے جیل جانے کے لیے تیار ہیں. اب ہمارا صرف ایک مطالبہ جیل کے سپرڈنٹ صاحب سے بھی ہے اور عدالتوں سے بھی ہے. عدالتوں کو کریڈٹ جاتا ہے یا ڈسکریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے جیل کو سرینا ہوٹل بنا دیا ہے. اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے موجود ہیں. 7 سیل توڑ کے ایک بڑا سیل بنایا گیا ان کی چہل قدمی کے لیے. ان کو دیسی گھی میں بکرے اور مرغے کھلائے جا رہے ہیں. ہماری درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے اب دوسری مثال مت قائم کیجیے گا. پتہ چلے 4-5 لوگ اگر پی ٹی آئی کے جیل میں آ گئے تو پوری جیل پہ قبضہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کا. لیکن خاتون ہونے کے ناطے انہیں تھوڑا تو لیوریج ملنا چاہیے. لیوریج ملنا چاہیے، لیکن قیدی کو رکھنا قیدی کی طرح رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ مجھے آپ یہ بتائیں فرق کیا ہے پھر. ہاں، باقی خواتین میں تو ایکول ہے نا. تو اور یہ سزا ان کو کسی سیاسی حکومت نے یا کسی سیاسی پارٹی نے نہیں دیا، عدالتوں نے دیا. اور ویسے بھی انصاف کے 2 معیار نہیں ہونے چاہیے، یہ تو سلوگن ہے پی ٹی آئی کا. سزا ان کو بھگتنی چاہیے اور بھگتنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر تو عدالت کی جانب سے ان کو سزا سنا دی گئی ہے تو پھر تو ہونی چاہیے. ابھی تو خیر پلی میں ہے، پھر لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کیسز کا کیا بنتا ہے. وکلا کا معاملہ، وکلا جو ہیں وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. آخر اصل مسئلہ ہے کیا، یہ کیوں وکلا احتجاج کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. 9 مئی کو تمام وکلا نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے. ایک طرف تو ثانیہ مئی ہے، دوسری جانب سے وکلا بھی ہڑتال کر رہے ہیں. آج بھی جی پی او چوک میں بہت ہی زیادہ آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے پولیس اور وکلا کے درمیان. بخاری صاحب، وکلا بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، انہیں اریسٹ بھی کیا گیا ہے، ایس پیز، ڈی ایس پیز اور بہت سے پولیس ممبرز بھی، اور دونوں ہی بڑے ریپیوٹیبل اور پبلک کو ریلیف دینے والے ادارے ہیں. یہ کھچڑی ہے کیا دونوں میں؟ دیکھیے یہ معاملہ تو بہت درینہ ہے، کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بہت دیر سے ہے. 4 مہینے سے خاص طور سے اس کے اوپر کمپین چل رہی ہے. اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. ابھی ہماری ٹیم نے بڑی ریسرچ کر کے بہت کچھ نکالا ہے اس کے اندر سے. لیکن اپیرنٹلی جو آج منظرنامہ تھا وہ کسی صورت بھی خوشگوار تو کہا نہیں جا سکتا. لیکن مجھے ایک اس کا ایکولنٹ یاد آ رہا ہے. ملتان میں اگر آپ کو یاد ہو، نئی جب عدالتیں بنائی گئی تھی، جب ان کو وہاں شفٹ کیا گیا تھا تو اسی طرح کا وکلا نے وہاں بھی احتجاج کیا تھا، اور وہ اس حد تک قابو سے باہر ہو گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو خود جانا پڑا تھا وہاں. ٹھیک ہے، تو آج یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ایک تو 9 مئی کے اس احتجاجی تحریک کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے جو جس کا اعلان پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے کیٹیگوریکلی. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا، سب سے پہلے ابتدا کی وکلا نے، جنہوں نے جا کے پولیس کے اوپر جنہوں نے ان کو روکا، اور روکا اس لیے کہ اندر عدالت سے چیف جسٹس لیول کی عدالت سے ان کو کہا گیا تھا کہ وکلا عدالتوں میں نہ آئے، کیونکہ ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے پروسیڈنگ کو بند کرانا، وکلا اور جو سائلین وہاں ہیں ان کو باہر نکالنا تھا. وہ تو آلریڈی 10 بجے کے بعد ہڑتال پہ ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، نہیں وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ کہ ان کو یہ اجازت دینا کہ وہ جا کے عدالتیں بند کروا دیں، اس کے لیے کہا گیا پولیس کو کہ آپ ان کو اندر نہ آنے دیں.
سب سے پہلے ابتدا ہوئی کہ آپ وکلا نے پتھر مارنے شروع کیے پولیس کو. ٹھیک ہے, اب یا تو پھر آپ پتھر کھاتے رہیں, زخمی کراتے رہیں, ہسپتال بھرتے رہیں, یا پھر آپ ان کو روکیں. پولیس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جب کریٹ ہو تو ایکٹ کرے اور اس کو روکے. مگر میرے لیے اس سے زیادہ پریشانی کی بات مریم نواز کا وہ بیان ہے, وہ احکام ہیں ان کے جو انہوں نے ایز چیف منسٹر جاری کیے ہیں کہ پولیس کو طاقت وکلا کے خلاف استعمال نہیں کرنی چاہیے. مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ جوتیاں کھاتے رہو, پتھر کھاتے رہو اور چپ کر کھڑے رہو. یہ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. دیٹ واز اے ویری انگارڈڈ اسٹیٹمنٹ, کیونکہ پولیس جو ہے وہ اگر اندر کے چیف جسٹس صاحب کی خواہشات کو نہ آنر کرے تب پسی, باہر وکلا کا سامنا کرے تب جوتیاں کھائے, اوپر سے جن سے انہیں تھوڑی ہمدردی کی امید ہونی چاہیے وہ یہ کہیں کہ نہیں نہیں آپ کھڑے ہو کے جوتیاں کھائیں باقاعدہ سے. میری سمجھ سے بالکل سب کچھ باہر ہے. یوزلی ایسا ہوتا بھی ہے کہ یہ دونوں اداروں کی نا آپس میں ٹسل بھی بڑی چلتی ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن آج کی صورتحال جو ہے ویڈیوز ہمارے اسکرین پہ چل رہی ہیں, اس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہم نے صبح سے اب تک یہ تماشا دیکھ رہے تھے, اس وقت اسکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ کون ایکسیسز کمٹ کر رہا ہے. پولیس کا کام ہی ہے کہ پروٹیسٹر کو ایسی صورتحال کریٹ کرنے سے روکیں, سے پہلے روکیں کہ وہ صورتحال کریٹ نہ ہو. اینی وے, اب آج جناب تو تھوڑا سا ایشو کی طرف آ جاتے ہیں. کیا ہے یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کنٹروورشل ہے. اس کے حوالے سے ہم دو باتیں کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بہت بہتر ہوتا کہ یہ نوٹیفیکیشن جسے فارمر چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے امیر بھٹی صاحب, انہوں نے جاری کیا تھا, وہ اگر ایک کمیٹی بنا دیتے, اس کمیٹی میں سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کے ایک متفقہ فیصلہ کر لیتے تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کنسنسس کی طرف کم ہی جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے. اینی وے جی, اب اس نوٹیفیکیشن کے اوپر یہ سارا رد عمل ہے. جو عدالتیں شفٹ کی گئی ہیں ماڈل ٹاؤن میں, وہ پہلے قائم تھی ایوان عدل میں جو سیکریٹریٹ کے ساتھ ایک جگہ ہے. وہ بہت عرصہ پہلے, میرا خیال ہے کئی ڈیکیڈز پہلے وہ وہاں بنائی گئی تھی جب لاہور کی آبادی اتنی نہیں تھی. اب اگر آپ وہاں سے اس علاقے سے گزرنا, دن میں آپ گزر نہیں سکتے وہاں سے, اتنا رش ہوتا ہے, اسکوٹر گاڑیاں سڑکوں کے اوپر, پیدل چلنا جو ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹولی اگر یہ انیویٹیبل تھا تو یقینی طور پر جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ کمیٹی بنا لیتے, سارے اسٹیک بارز کے سب کو بنا لیتے. اب کیا صورتحال ہے کہ ساری کی ساری بارز جو ہے وہ وکلا کے ساتھ ہیں, اور وہ اس نوٹیفیکیشن کو یعنی سنگل ایجنڈا بنا کے اور یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اب وہ اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں جو منیر حسین بھٹی صاحب ہیں جو اس وقت صدر ہیں لاہور بار کے, لاہور ہائی کورٹ بار کے, انہوں نے ایک خط لکھا تھا جناب چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو. اس میں انہوں نے اس کی پوری تفصیل درج کی ہے کہ جی یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس طرح نہیں ہونا چاہیے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وکلا کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اب وکلا اس سے کس طرح تقسیم ہو رہے ہیں, وکلا چاہے مال ٹاؤن میں پریکٹس کر رہے ہوں, چاہے ایوان عدل میں ہوں, چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہوں, چاہے سپریم کورٹ میں ہوں, وکلا تو ایک کمیونٹی ہے نا. تو کمیونٹی کو تو آپ ایز اے یونٹ تو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. اس کی تعداد لاہور سے پھر کم ہو جائے گی, بٹ اینی وے ڈسٹرکٹ تحصیل میں چلی جائے گی. صورتحال یہ ہے کہ ایوان عدل میں بہت سارے کیسز, میجورٹی آف کیسز وہیں پر ڈیل ہوتے تھے. میجورٹی آف دا وکلا وہیں پر ایک ہی علاقے میں گھوم پھر کے تمام عدالتوں میں کیسز کی پیروی کر لیتے تھے. اب انہیں وہاں سے یقینی طور پر ماڈل ٹاؤن آنے میں دقت تو ہوگی. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل بے معنی ایشو ہے, لیکن اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر سب کو سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے ایک متفقہ فیصلہ کر لیا جاتا تو یہ نہیں ہونا تھا. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ جی یہ سازش ہے وکلا کو تقسیم کرنے کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مثالیں موجود ہیں, چاہے وہ اسلام آباد ہے, اسلام آباد اور پنڈی کی ٹوین دو ضلع ہیں باقاعدہ ایک طرح سے, لیکن ان کی عدالتیں ایک ہی جگہ پہ ہیں. پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی کراچی میں بھی ایسا ہی ہے, کراچی بھی بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی. ان کا خیال یہ ہے, اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ میٹروپولیٹن شہر میں عدالتیں ساری ایک جگہ ہونی چاہیے. چلیے جناب یہ تو ہو گیا. اب وہ الٹیمیٹلی سجیشنز بھی دے رہے ہیں. تو انہوں نے بہت ساری سجیشنز دی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اس ضد پر قائم ہو کے اس معاملے کو اور بگڑنے دیں, چوائسز انہوں نے دی. انہوں نے کہا جی ایک تو بابا گراؤنڈ ہے جو اس وقت جو جہاں پر یہ ہے اس کے بالکل ساتھ ہی ایک خالی جگہ پڑی ہوئی ہے. میرا اس کے اندر ذاتی موقف نہیں ہے, بلکہ میں ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف لاہور, جو پلے گراؤنڈز ہیں وہ تو پہلے ہی سکڑ کے عمارتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں, خدا کے لیے اس کے اوپر رحم کر دیں.
اور جو دوسرے آلٹرنیٹس انہوں نے دیے ہیں اس کے اوپر میرے خیال سے دیکھیں اور توجہ کر لینی چاہیے. اس بینچ بنا اس گراؤنڈ کی جان چھوڑ دینی چاہیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پیپلز ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے وہ خستہ حال ہے اور ان کا جو پی ایم اے ہاسٹل ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ نیا بن گیا ہے, جی یہ جگہ بھی خالی پڑی ہے. ہاں جی بن گیا. اسی طرح سے منسٹر بلاک بھی ابھی بنا ہے, وہ عدالتوں کو دیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ ہم اپنا جوڈیشل کمپلیکس کی جگہ جو 3-4 سال پہلے وکلا کے لیے بنا کر دیا گیا تھا جوڈیشل کمپلیکس, وہ جگہ بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں پر ساری عدالتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیں آپ. اچھا, اس کا مقصد ہے نا کہ اگر کسی وکیل کی کسی ایک جج کے سامنے پیشی ہے اور کسی دوسرے کیس میں کسی دوسرے کے سامنے پیشی ہے تو وہ ایزیلی پیش ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس سجیشن میں تو کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر وہ ساری کنسنٹریٹڈ ایک جگہ ہوں گی تو زندگی آسان ہو جائے گی, وکلا کی بھی سائلین کی بھی شاید. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ضد پر قائم رہا جاتا ہے اس نوٹیفیکیشن کی یا اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی ہے. ایسن بھون نے تو کہا ہے کہ کل ہوگی ہڑتال اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. ہڑتال تو خیر کرنا حق ہے, مطلب ہے وکلا کا خاص طور سے ہے, لیکن اگر یہ بات بگڑے گی تو یہ پھر اور گمبھیر ہوگا معاملہ. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے اس وقت کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں لیں. ایک دوسرا وکلا پہ یہ جو اب اریسٹ کیے گئے ہیں ان پر 780A بھی لگایا, یہ بھی ایک پرانا مسئلہ ہے کیونکہ اگر توہین عدالت کا بھی کیس ہے تو اس کے اندر بھی 780A جو ہے وہ ٹھوکی جا رہی ہے. میرے خیال سے یہ ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے کہ وکلا کے ساتھ ذرا تھوڑا سا بہتر, اس لیے کہ وہ سیولائزڈ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے, ان کو کرمنلز کی طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے ہم بالکل حق میں ہیں, لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے کہ اس معاملے پر بہت جلدی قابو پانے کی کوشش کی جائے, اس کو ریزالو کیا جائے اس سے پہلے کہ یہ ایک اور بگڑتی صورتحال اور سائلین کو مشکلات ہونا. سب سے ضروری بات تو یہ ہے. بخاری صاحب, غزہ پر ہم نے آگے بات کرنی ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے, اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ممکنہ طور پر وارنٹ گرفتاری نیتن یاہو کے جاری ہو سکتے ہیں جس پر امریکن سینیٹرز بہت ہی غصہ ہیں. تو پھر امریکہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ امریکہ کی جو دوگلا پن ہے, جو منافقت ہے, اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کسی ثبوت کی ضرورت ہے. یہ سارے وہی ریپبلکن سینیٹرز ہیں جو بیسیکلی جیوز ہیں, بلکہ جیوز بھی کیا ہے, آئی وڈ سے دے آر زائنسٹس. انہوں نے دھمکی دی ہے چیف پروسیکیوٹر کو, ورلڈ جو کورٹ آف جسٹس ہے اس کے چیف پروسیکیوٹر کو کہ جناب اگر آپ نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو پھر جو ہے وہ عالمی عدالت کے خلاف بھی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. ذرا اندازہ کیجئے کہ کس قسم کی منافقت کا لیول ہے امریکہ کا. اینی وے, دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جی یہ وارنٹ گرفتاری جاری تو ہوں گے اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک بوسنیا ہرزیگوینا کی مثال ہے. وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک شخص تھا جس نے اتنے مسلمانوں کا خون بہایا تھا. الٹیمیٹلی ان کو گرفتار کر کے سزا ہوئی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے. تو اس نے بھی 35 نہیں بلکہ تقریباً 40,000 لوگوں کی جانیں لی ہیں, 70-80 ہزار کے قریب لوگ زخمی کیے ہیں, میجورٹی ان میں عورتوں اور بچوں کی ہے. تو اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے چاہیے. اور ابھی رفح پہ جو اٹیک کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے وہ معاہدہ ماننے سے انکار کر دیا جسے حماس نے تسلیم کر لیا ہے, لیکن ابھی لاسٹ ڈچ ایفرٹس اس وقت ہو رہی ہیں. جو سی آئی اے چیف ہیں وہ نیتن یاہو سے مل کے ایجپٹ گئے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. امپورٹنٹ بات جو سب سے کرنے کی ہے وہ ہے غزہ کی وہ پٹی, رفح کی وہ پٹی جسے پہلے فلسطینی کنٹرول کرتے تھے, اس کا کنٹرول بھی اب اسرائیل نے سنبھال لیا ہے. یہ اس کے اندر ایک اور باریکی ہے جو میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. رفح کے اس بارڈر سے ایجپٹ کے سے گیس پائپ لائن آتی ہے جو اسرائیل کی 40% جو ہے وہ انرجی نیڈز کو پورا کرتی ہے. اس کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے کہ کہیں حماس والے اس کو نہ بند کر دیں یا اس کو اڑا نہ دیں, اس لیے انہوں نے وہاں قبضہ کر لیا ہے. لیکن دیٹ واز دا اونلی پوائنٹ فرام ویئر غزہ میں امداد آ سکتی تھی, زخمیوں کو باہر لے جایا جا سکتا تھا. اس قسم کی غیر انسانی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں امریکہ بھی اور نیتن یاہو بھی. اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا, یہ کبھی ہو نہیں سکتا. آمین آمین. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.